नाज़रीन, आलमी अदालत पर पाबंदियों के मुकाबले में यूरोप खुलकर सामने आ चुका है, फ़लस्तीन के हक में सामने आ चुका है और मुकम्मल जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। बड़े हार्श वहाँ पर मामलात होते चले जा रहे हैं। यूरोप अमेरिका के सामने आ गया है। दूसरी तरफ इजरायली आर्मी में बहुत बड़ी बगावत हुई है, बहुत बड़ी बगावत है उसको कहा जा रहा है। इजरायली आर्मी ऑफिसर्स मीडिया के ऊपर आगे हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली जो नेतन्याहू और ट्रंप का प्लान है गजा के हवाले से उसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि गजा में मजीद कोई जंग नहीं होनी चाहिए। गजा में कोई जंग करके हम जीतने वाले नहीं है, गजा में किसी कोई जंग होनी नहीं चाहिए। इजरायली आर्मी ऑफिसर्स मीडिया के ऊपर आ गए। एक बहुत बड़ी बगावत इसराइल के अंदर, वो जो जंग का फॉल आउट है और वो जो अंजाम की तरफ बढ़ना है और वो जो अंदरूनी खलफशार है वो अब मजीद तेज हुआ है वहां पर। एक बहुत बड़ा वाकया। इसके साथ नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका के साथ डायलॉग करने से इनकार कर दिया है और खबरें ये भी हैं कि नेतन्याहू ने प्रैक्टिकली वाशिंगटन से कुछ भी गेन नहीं किया, यानी धमकियां, बयानात, दुनिया में रौला, ये सब कुछ तो हुआ है, लेकिन जब हम देखते हैं इन सारी चीजों को साइड के ऊपर रखकर कि नेट रिजल्ट क्या है, क्या हमास के खात्मे के लिए कोई बात, कोई प्लान, क्या हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए, क्या हुतीज के खात्मे के लिए, क्या ईरान के लिए कोई प्रैक्टिकल कोई चीज, तो नेट रिजल्ट जो है वो जीरो है। ये बात हम इससे पहले पहले दिन से हमने ये बात आपके सामने रखी थी कि बयानात और धमकियों को छोड़िए, पब्लिकली क्या जेस्चर्स होते हैं, क्या होता है, इसको छोड़ें। असल बात यह है कि रियल क्वेश्चन क्या है, रियल क्वेश्चन यह है कि प्रैक्टिकली क्या है। अच्छा, इसके साथ नेतन्याहू की जानिब से सऊदी अरेबिया को धमकी लगाई गई है। तो ये अरब और जो इजरायली नॉर्मलाइजेशन थी वो तो बहरहाल मुकम्मल दरिया बुर्द नहीं, समंदर बुर्द हो गई है कि वो अब दोबारा निकाली नहीं जा सकती। तो बहुत सारे इजरायली और मगरबी थिंक टैंक्स ये समझते हैं कि इजराइल का जो वजूद है, जो लंबा उसका एग्जिस्टेंस है, वो बेस करता है जंगी हथियारों, टैंक्स और रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं, बल्कि बीइंग इंटीग्रेटेड टू द रीजन, यानी नॉर्मलाइजेशन। तो वो जो नॉर्मलाइजेशन है वो समंदर बुर्द इस वक्त हो चुकी है। तो ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज हम नजर करते हैं एक बहुत बड़ा वाकया जो हम देख रहे हैं, यानी आईसीसी के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई हैं और यूरोप जो है वो उसके सामने आ चुका है। फलस्तीन में जो वॉर क्राइम हुए फलस्तीन के खिलाफ, उसके ऊपर आलमी अदालत ने नोटिस लिया और अपना फैसला सुनाया और कहा कि यहां पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुए हैं। उसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया आलमी अदालत के ऊपर, जो कि तारीख में पहली बार हुआ है कि आलमी अदालत के ऊपर सैंक्शन लगना। अब उसके ऊपर यूरोप, यानी कि वो अगर आप लिंक करें तो बेसिकली यूरोप उस फैसले को डिफेंड करने आया है जो आलमी अदालत ने फलस्तीन के हक में दिया है। यूरोप नहीं खड़ा हुआ अमेरिका के साथ। ट्रंप ने तो कहा ना कि ये तो बड़ा आउटरेजियस है और फलाना है फलाना है, तो यूरोप आलमी अदालत के फैसले को, जिसमें उसने कहा है कि इजराइल ने जंगी जराइम के ये सारे किए हैं, उसको डिफेंड करने के लिए आ गया है। ये एक बहुत बड़ी हम तब्दीली वहां पर देख रहे हैं। कई एक वाकयात हम देख रहे हैं कि वहां पर टकराव बढ़ता चला जा रहा है, हर नए वाकये में टकराव बढ़ रहा है। यूरोपीय यूनियन वांट्स सैंक्शंस ऑन आईसीसी थ्रेटन इंटरनेशनल जस्टिस। जर्मनी, वी डू नॉट नो द गोल ऑफ ट्रम्प सैंक्शंस ऑन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट। पता नहीं ये ट्रंप ने किस लिए जो है वो आलमी अदालत के ऊपर पाबंदियां लगा दी, हमें नहीं पता कि ये इसका क्या मकसद क्या है, लेकिन हम जो आलमी अदालत के, यानी वो कह रहे हैं कि इतनी गैर संजीदगी बात है कि समझ में नहीं आती कि भाई आलमी अदालत के ऊपर सैंक्शन लगा दी, कुछ तुक बनती है, कुछ सेंस बनती है। तो वो कह रहे हैं जो भी इसने किया है हम आलमी अदालत के साथ खड़े हैं। सैंक्शंस थ्रेटन एन इंस्टीट्यूशन दैट इज सपोज्ड टू इंश्योर दैट टायरेंट्स कैन नॉट ऑप्रेस पीपल एंड स्टार्ट्स वॉर। जर्मनी का बयान है, हमारा बयान नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये तो नई जंगों को छेड़ने वाली बात हो गई। अगर इस तरह से आलमी अदालत के ऊपर पाबंदियां लग जाएं तो ये तो आगे चलकर और सूरत हाल को खराब करेगा और नई जंगें छेड़ेगा। यूके के प्राइम मिनिस्टर, वी सपोर्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द कोर्ट एंड डू नॉट इंटेंड टू इंपोज सैंक्शंस ऑन द ऑफिशियल्स। हम तो बिल्कुल आलमी अदालत के ऊपर पाबंदियां नहीं लगाएंगे। आईसीसी, वी कॉल ऑन द मेंबर्स, सिविल सोसाइटी एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू यूनाइट फॉर जस्टिस एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स। आपको पता है ना, ग्लोबल साउथ की जो दुनिया का अगला रूलर हैं, यानी कोई एक मुल्क नहीं, ग्लोबल साउथ, ये ब्रिक्स और ये सारे, उनकी एक ग्लोबल मूवमेंट का आगाज ऑलरेडी हो चुका है आईसीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इजराइल को कटहरे में लाने के लिए। तो आईसीसी का भी बयान जारी हुआ और वो सारी दुनिया को कह रही है कि वो इंसाफ के साथ खड़े हों और कंट्रीज को जो है वो, तो यूरोप ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि अगर यूरोप ही इन पाबंदियों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा तो ये पाबंदियां लगेंगी कैसे, इनका इतलाक कैसे होगा, ये इफेक्टिव कैसे होंगी?
یعنی یورپ نہ ان کے ایسٹس فریز کرے گا، نہ ویزا ریسٹرکشنز لگائے گا، نہ کوئی اور ان کے اوپر کسی قسم کا جو ہے بین لگایا جائے گا. تو امریکہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ جو آئی سی سی کے آفیشلز ہیں ان کا امریکہ میں داخلہ بند کر دے گا. یہی زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے. دیکھیں نا، امریکہ جو سینکشن لگاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن تو یورپ کرتا ہے. ایران کے اوپر ہوں، رشیا کے، سینکشنز امریکہ نے لگائی ہیں، تیل یورپ نہیں خریدتا. ڈیفینیٹلی یورپ نے بھی سینکشن لگائی ہوئی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کا زیادہ آپ سمجھ لیں کہ وہ تو یورپ ہے. تو یورپ کی عدالتیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل امپلیمنٹ نہیں کریں گے. تو اصل بات ناظرین پتہ ہے کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک اور ہوائی فائر کیا ہے، ایک ایسا فائر جس کا ایک ایسا تیر جو بےمانی ہے. اور یہ بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی لیڈر چاہے وہ کتنے ہی طاقتور عہدے کے اوپر کیوں نہ ہو، جب وہ اس طرح کے فیصلے جو کیلکولیٹڈ نہیں ہیں، جو ہوائی فائر ہیں، جو وہ ہوائی فائر بڑھاتا چلا جائے گا، جیسے ہی وہ اس طرح کے بےمانی تیر چلاتا چلا جائے گا، اس کا جو اپنا اثر ہے، اس کی جو اپنی اتھارٹی ہے، اس کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے، اس کی جو اپنی پاور ہے، وہ ڈگریز ہوتی چلی جائے گی. ضروری نہیں کہ آپ ایک پاورفل عہدے کے اوپر بیٹھ کر پاورفل ہوں. اب یہ پاور گین کرنا پڑتی ہے، اور یہ پاور اس طرح کے ہوائی فائر سے جو ہے وہ گھٹتی چلی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں 2 ہفتوں کے اندر اندر جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا حال ہو چکا ہے، امریکی تاریخ میں کبھی ایسا ملتا ہے؟ کسی امریکی تاریخ میں آئی کسی ایڈمنسٹریشن کا صرف 2 ہفتوں کے اندر برکس نکل گیا ہو، اور وہ 2 ہفتوں کے اندر اتنی آئسولیٹڈ ہو گئی ہو دنیا میں؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو غزہ کے اوپر آ کر انہوں نے یہ اسرائیل کے حق میں یہ جو سارے فیصلے کیے. حالانکہ آپ دیکھیں برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس یہ بھی تو سپورٹر تھے اسرائیل کے، وہ تو پیچھے ہٹ چکے ہیں. لیکن چونکہ امریکہ نے سب سے زیادہ اسرائیل کو گود لیا ہوا ہے، تو وہ ساتھ ہی ڈوبنا میرے خیال چاہتا ہے. تو اس کا آپ ریاکشن دیکھیے. اب میں آپ کے سامنے کچھ اور غیر معمولی چیزیں رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ وہ غیر معمولی چیزیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی جو ڈیفیٹ ہے، اور جو ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جو کچھ بھی پچھلے 3-4 دنوں کے اندر ہوا ہے، جو واشنگٹن سے بیانات آئے، غزہ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، ہم نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی بڑی عجیب و غریب سی. ہم نے آپ کو کہا کہ اس کا نیٹ جو رزلٹ ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ فلسطین کو ہوا ہے. جو بھی یہ پچھلے 4 دنوں کی ایکٹیویٹی ہے واشنگٹن میں جو ہوئی ہے، اس کا فائدہ اسرائیل کو نہیں ہوا. اس کا جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کا سارے کا سارا فائدہ جو ہے وہ فلسطین کو ہوا ہے. آپ دیکھیں اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے، اس کی جو سپورٹ ہے، اس کے لیے جو ہمدردیاں ہیں وہ بڑی ہیں، اور دنیا کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنا پڑی، اور وہ ساری کی ساری جو دنیا کی پوزیشن اپنی ڈکلیئر ہوئی وہ فلسطین کے حق میں ہوئی. تو وہاں آلریڈی جو اسرائیل جسٹیفیکیشن جس کے پاس نہیں تھی غزہ پر قبضہ کرنے کی، جب امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم تو ڈائریکٹلی جا کر غزہ لے لیں گے، تو وہ تو سارے کا سارا ان کی جسٹیفیکیشن اڑا گئی. ہم ویسٹ کی بات کر رہے ہیں، ادھر ایسٹ میں تو ان کی جسٹیفیکیشن آلریڈی نہیں ہے. تو اسرائیل کے پاس آلریڈی وہاں پر ان کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ کوشچن ہو رہی تھی. تو جب امریکہ نے کہہ دیا تو وہ تو ٹوٹلی سمجھ لے کہ بیڑا غرق ہو گیا. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ نیٹ رزلٹ، نیٹ فائدہ جو ہے وہ فلسطین کو ہوا ہے. آپ ذرا دیکھیے کیسے امریکی امپائر جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے اور اسرائیل کی ہیوملیشن ہوئی ہے. ابھی تک ایک بھی امریکہ کا اتحادی ملک یا اکراس دی گلوب لیڈر سامنے نہیں آیا، کسی بھی ملک کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا جس نے ٹرمپ کے بیان کی سپورٹ کی ہو. اندازہ کریں کتنی بڑی ہیوملیشن ہے امریکہ کے لیے. وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ساری دنیا اس کے تابع ہے. ایک بھی ملک نے اس کے حق کے اندر جو ہے وہ بیان نہیں دیا ہے. تو یہ کتنی بڑی آئسولیشن ہے جو صرف 2 ہفتوں کے اندر. اور وجہ کیا ہے؟ وہی ہوائی فائرنگ اور کیلکولیشن کے بغیر اس طرح کی باتیں کرنا. اور پھر آپ دیکھیے کہ غزہ کا پلان ٹرمپ نے دیا، نتنیاہو ساتھ کھڑا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسرائیل کے پاس کوئی پلان ہے ہی نہیں. بھائی نتنیاہو کو جانا تھا، پلان بتانا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد. اب یہ تو آؤٹ آف نو ویئر ٹرمپ اپنا کوئی پلان لے کر آ گیا ہے. تو 15 months ایٹ وار ود حماس، اور اس کے بعد 15 مہینوں کے بعد اسرائیل کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے پلانز کے ساتھ آئیں گے. تو یہ فیلئر نہیں تو اور کیا ہے؟ مطلب 15 مہینے کے بعد اسرائیل اس جگہ پر کھڑا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. اب ٹرمپ ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں ایسے ہوگا، نہیں غزہ پر ہم قبضہ کریں گے، ہماری فوج آئے گی. بعد میں کہتا ہے نہیں ہماری فوج نہیں آئے گی، یہ اسرائیل ہی کی فوج ہوگی. اچھا پھر آپ دیکھیے امریکہ کے اندر ہیوج کرٹیسزم، ہیوج میسم ایک جیسے موومنٹ ہے جس کا آغاز ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پر یہ ڈیبیٹ ہے کہ 2016 سے لے کر آج تک یہ سارا الیکشن بھی ٹرمپ نے ایک ہی بات کی ہے. اس نے ساری اس کی کیمپین بھی اسی بات کے اوپر ہے، سارا اس کا بیانیہ بھی اسی بات کے اوپر ہے کہ جو امریکہ کی جنگیں تھی مڈل ایسٹ کے اندر
وہ مس ایڈونچرز تھے اور امریکہ کے امپائر کو اس نے بہت نقصان پہنچایا. اسی کے نتیجے میں چائنا جو ہے وہ رائز کیا اور ہم نے ٹریلینز آف ڈالر جو ہے وہ اس کے اندر لاس کیے. یہ ان نیسیسری وارز تھی. یہ ٹرمپ کا سارا مقدمہ ہے 2016 سے لے کر آج تک. اور جب اس نے کہا کہ امریکی فوج کو میں مڈل ایسٹ میں بھیج رہا ہوں تو وہاں پر اتنا بڑا ریئیکشن آیا ہے ٹرمپ کے خلاف. مطلب اتنا ٹرمپ اس کی جو پاپولر سپورٹ بیس ہے وہ اتنی ڈیمیج ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ تمہارا یہ تھا فرام نو وارز, اور اب جو ہے وہ تم مڈل ایسٹ کے سب سے حساس معاملے میں جس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, کوئی جواز ہی نہیں ہے, اس کے اندر فوج کو جو ہے وہ انگیج کرنا چاہ رہے ہو. اور پھر بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی, بڑی امپورٹنٹ, وہ امریکی میڈیا, وہ یورپی میڈیا جو اسرائیل کو مکمل کور دے رہا تھا, وہاں پر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ کسی میڈیا کے اوپر, چاہے وہ CNN ہو چاہے ان کا باقی میڈیا ہو, کسی میڈیا کے اوپر ٹرمپ کے اس پلان کی سپورٹ ہی نہیں کی گئی. پہلے تو وہاں پر بیٹھے جو تجزیہ کار ہیں بڑے بڑے, وہ شاکڈ ہوئے کہ یہ ٹرمپ بات کیا کر رہا ہے. مطلب پہلے تو ان کو سمجھ ہی نہیں نہ آئی کہ ٹرمپ کو پتا ہے کہ اس نے کیا بات کی ہے. وہ اس انداز میں وہاں پر گفتگو کر رہے تھے کہ کیا ٹرمپ جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے. وہ اوپنلی ایک انلیجیٹیمیٹ چیز کو کرنے کی بات کر رہا ہے. تو پہلے تو وہ شاکڈ ہوئے اور وہ امریکی اور یورپی میڈیا وہاں پر ٹوٹل جو ہے وہ ٹرمپ کے پلان کے اوپر تنقید کیجیے. اور ساتھ کیا ہوا, اس سارے معاملے نے ایک ڈیبیٹ کو اور زیادہ اگنائٹ کیا کہ اسرائیل کی جسٹیفیکیشنز کیا ہیں, فلسطینیوں کے رائٹس وہ ان کو کیوں نہیں دیے جاتے, فلسطینی ریاست جو آفیشیل پالیسی ہے سب کہتے تو ہیں لیکن پھر فلسطینی ریاست بناتے کیوں نہیں ہیں. اور وہاں پر یہ ڈیبیٹ اب مزید اگنائٹ ہوئی ہے کہ جو اسرائیلی فیصلے ہیں, اسرائیل کے چکر میں امریکہ کو براہ راست ڈیمیج ہو رہا ہے, امریکہ کو براہ راست نقصان ہو رہا ہے. یہ امریکہ کے اندر یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ اور زیادہ اگنائٹ ہوئی ہے ان 4 دنوں کے اندر جو بھی ٹرمپ اور نیتن یاہو نے باتیں کی ہیں. اب دیکھیے کہ ویسٹ کے اندر اتنا بڑا یہ تبدیلی آنا کہ وہ اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ہمارے لیے خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے. پھر آپ ذرا دیکھیے ٹرمپ جو ہے اس کا سامنا کس سے ہے, اس کا سامنا چائنا سے ہے, اس کا سامنا رشیا سے ہے. تو چائنا اور رشیا کی جو لیڈرشپ ہے اس کو آپ دیکھیے کتنی کیلکولیٹڈ, کتنی وائز, کتنی کریڈیبل. تو ٹرمپ کیا ایسے ہوائی فائر کر کے رشیا چائنا کی جو وائز لیڈرشپ ہے کیا اس کا سامنا کر سکتا ہے, کیا اس کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتا ہے, کیا اس کو کمپیٹ کر سکتا ہے. ان کا تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ دنیا دیکھتی ہے اور اس کو کریڈیبل سمجھتی ہے. لیکن ٹرمپ نے اپنے آپ کو آتے, یعنی بائیڈن تو فارغ ہو گیا تھا نا, اب یہ تھا کہ بھئی ٹرمپ آیا ہے تو ٹرمپ نے 2 ہفتوں کے اندر اندر اپنے آپ کو ٹرمپ کی جگہ اس بائیڈن کی جگہ پر لا کر جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے. پھر اب ایک اور بڑی چیز ہوئی ہے, ٹرمپ کے سارے ایڈونچر نے جو وائٹ ہاؤس کی یونٹی تھی اس کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. میں نے کہا تھا کہ اپنا جو بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ خود ہی نقصان میں جائے گا. تو وائٹ ہاؤس کی یونٹی وہ اس طرح سے تھی کہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں پورا جو مطلب ٹرمپ کی ٹیم ہے وہ ساتھ کھڑی ہے. کینیڈا کے اوپر ٹیرفز لگ رہے ہیں, ان کے پاس وہ مطلب جا رہے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس فیصلے کو, میکسیکو کے اوپر لگ رہے ہیں, پیناما, گرین لینڈ, چائنا, جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس میں وہ بیانیہ بھی پیش کر رہی ہے ٹرمپ کی پوری ٹیم اور ان تمام فیصلوں کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. لیکن جب غزہ کے اوپر ٹرمپ نے پلان دیا ہے تو وائٹ ہاؤس سے یہ خبریں آئیں کہ وہ تو خود شاکڈ ہوئے ہیں بہت سارے آفیشلز کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات کیا ہوئی ہے, اور انہوں نے اس کو مکمل ایک سپورٹ کرنے سے انکار کیا ہے. مطلب وہ اس کے اوپر مکمل, دیکھیں ٹرمپ تو سارے ٹی وی کے اوپر نہیں نہ جائے گا بھئی, جب ایک ٹرمپ کی جانب سے بات آئے گی تو تمام آفیشلز کے انٹرویوز ہوں گے, ان سے پوچھا جائے گا, تو وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے ہیں. تو وائٹ ہاؤس کی جو اپنی یونٹی ہے وہ بھی پراپرلی وہاں پر جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے. پھر آپ ناظرین یہاں پر دیکھیے کہ ٹرمپ کے جو فیصلے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے ہیں, چاہے وہ گرین لینڈ ہو, چاہے وہ کینیڈا ہو, چاہے وہ میکسیکو ہو, چاہے وہ کوئی اور ریجن والا معاملہ ہو, اس کے فیصلے جو ہے وہ امپلیمنٹ کہاں پر ہو رہے ہیں. بلکہ سب سے پہلے تو اس کو اپنے جو اتحادی ہیں امریکہ کے وہی اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو کوئی بھی امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کبھی اتنی جلدی نہ ایکسپوز ہوئی ہے نہ آئسولیٹ ہوئی ہے. تو ڈکلائننگ امریکی امپائر میں یہ فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. اب ذرا اگلی بات دیکھیے, جو بہت بڑی ایک بغاوت اسرائیل کے اندر رپورٹ ہو رہی, بہت بڑا یہ بات ہے. وہاں پر حالات تو ایسے ہیں کہ آہستہ آہستہ خلفشار جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. مختلف جو سوسائٹی کے جو طبقے ہیں ان میں, آرمی کے اندر مستعفی ہو رہے ہیں, مطلب بہت سارے ڈائمینشنز ہیں اندرونی خلفشار کی. اور اس سے پہلے اسرائیل کی تمام جو ان کی کنگڈمز ماضی کے اندر رہی ہیں پورے 2000 سالوں کے اندر, اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے کہ وہ سول وار کے اوپر ٹوٹی ہیں. اس بات کو آپ نظر انداز مت کریں, کیونکہ ان کا جب بھی معاملہ آتا ہے اس میں قدرت کی لاٹھی کو آپ مائنس نہیں کر سکتے.
یعنی جب بھی آپ ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو ان کی ہسٹری کو مائنس نہیں کر سکتے، دوسرا قدرت کی لاٹھی کب پڑتی ہے اس کو بھی آپ مائنس نہیں کر سکتے، کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن یہ فیکٹ ہے اور یہ فیکٹ ثابت ہوا ہے۔ اور اس لیے اب ہم آپ کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ قدرت کی لاٹھی کو مائنس نہ کریں۔ وہ کب پڑھنی ہے یہ دیکھیں، وہ پڑھنی ضرور ہے۔ تو وہ تمام پچھلی جو کنگڈمز ہیں وہ بھی ساری سول وار کے اوپر ختم ہوئی ہیں۔ تو اب ذرا جو اسرائیلی آرمی آفیسرز ہیں وہ کھڑے ہو گئے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے خلاف، ذرا ان کے 2-3 بیانات دیکھیے، یعنی پراپر وہ میڈیا کے اوپر آ گئے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی آرمی جو ہے، کسی ملک کی آرمی وہ میڈیا کے اوپر آ جائے اور اپنے پرائم منسٹر کے خلاف، اور خاص کر اسرائیل جیسا ملک اور پرائم منسٹر کے خلاف اور امریکی صدر کے خلاف؟ آرمی آفیشل said that the success of the Trump's plan is linked to the will of the people of Gaza and the existence of a state that will accept them۔ آپ اندازہ کریں یہ ان کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کا پلان یا اس طرح کا کوئی بھی پلان ایک ہی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے، اگر غزہ کے لوگ جب تک خود نہیں چاہیں گے ان کو کوئی وہاں سے نہیں نکال سکتا۔ اگر غزہ کے لوگوں کی ول ہوگی کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے تو ہی وہ وہاں سے جا سکتے ہیں، وگرنہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو وہاں سے نکال نہیں سکتی، یا اسرائیلی آرمی آفیسرز کہہ رہے ہیں۔ آرمی آفیشلز said they want to solve the Gaza problem، یہ لائن سنیے گا، without further accusations of war crimes against Israel۔ ہم غزہ کا مسئلہ اس طرح سے چاہتے ہیں کہ اب مزید ہمارے اوپر کوئی جنگی جرائم کا الزام نہ لگے، یہ اسرائیلی آرمی آفیسرز کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور جنگ نہ ہو اور ہمارے اوپر کوئی وار کرائم کی ایکوزیشنز نہ لگیں۔ اب یہ پوری دنیا میں چونکہ ذلیل ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کی گرفتاریاں، جہاں پر جاتے ہیں وہاں سے بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ اسرائیل میں مقید ہو کر رہ گئے، مطلب وہاں سے جس بھی ملک میں جاتے ہیں، ابھی کل سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے خبر آئی ہوئی تھی، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے پر وار کرائمز کا کوئی ایکوزیشن لگے، تو ہم جنگ کے بغیر اس کا مسئلہ حل چاہتے ہیں۔ اسرائیلی آرمی آفیشلز questioned Trump's plan to displace Gaza residents and the possibility of implementing it during secret meetings۔ میٹنگ بلائی گئی کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو آفیسرز نے کہا، اس کو کویشچن کر دیا، مطلب اس کے اوپر سوالات اٹھا دیے کہ یہ تو پلان کیا ہے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، مطلب انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا سیکرٹ میٹنگز کے اندر بھی، جہاں پر ان کو بلایا گیا تھا امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ اب اس کے اوپر اسرائیلی ڈیفینس منسٹر کا بیان دیکھیے، we will not allow any army officers to make statements against Trump's plan on Gaza or against the directives of the political level، کہ نیتن یاہو پرائم منسٹر یا ٹرمپ کے خلاف اپنی آرمی کے آفیسرز کو کوئی بیانات نہیں دینے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وہاں پر ہوئی ہے۔ تو اصل بات ناظرین پتہ ہے کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، بڑی امپورٹنٹ بات، کہ کوئی بھی آرمی چاہے وہ اسرائیل کی ہو چاہے وہ امریکہ کی ہو، وہ غزہ میں فاتح نہیں ہو سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو غزہ کا معاملہ ہے، یہاں پر کسی کے پاس بھی ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل آؤٹ کم نہیں ہے۔ جنگ میں جب تک پولیٹیکل آؤٹ کم نہ جوڑی جائے، آپ جنگ میں کبھی بھی فاتح نہیں ہو سکتے۔ تو کسی کے پاس بھی غزہ میں جانا، وہاں پر جنگ چھیڑنا، وہاں پر قبضہ کرنا، اس کی لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے، کوئی سلوشن نہیں ہے، کوئی آؤٹ کم نہیں ہے۔ تو اس لیے چاہے امریکہ بھی آ جائے، وہ بھی یہاں سے فاتح جو ہے وہ کسی طور پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں 24 گھنٹوں کے اندر اندر خود ٹرمپ نے کہہ دیا کہ امریکی فورسز نہیں جائیں گی۔ بھائی پہلے خود کہہ رہا ہے کہ جائیں گی، پھر کہہ رہا ہے نہیں جائیں گی، تو کیوں نہیں جائیں گی؟ امریکی فورسز یہاں پر آئیں گی تو میں نے آپ کہا نا کہ فائنل مسٹیک آف دا امریکن امپائر یہ ثابت ہوگی اگر اس نے فورسز بھیجی، جس کا اب خود اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، ہم نے آپ کے سامنے پہلے دن یہ بات رکھی تھی، نیتن یاہو کو واشنگٹن سے کچھ بھی پریکٹیکل گین نہیں ہوا ہے۔ اس دھمکیوں ان چیزوں کے پر مت جائیے۔ ریئل کویسچن جو تھے، کیا اس میں کچھ پورا ہوا؟ کیا حماس کے اوپر حملہ یا کوئی ایسی اسٹریٹجی جس کے ذریعے حماس ختم ہو جائے یا حزب اللہ ختم ہو جائے یا حوثیز ختم ہو جائے، ریزسٹنس ختم ہو جائے، کیا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے؟ ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے، الٹا سیریا سے فورسز وہ نکالنے کی طرف جو ہے چلے گئے۔ تو آج ہیرٹس کی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہیرٹس کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اسرائیل کا سب سے بڑا میڈیا۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ نو گارنٹیز فار نیتن یاہو ڈیورنگ ٹرمپ میٹنگ۔ اسرائیلی کالمنسٹ سیز نیتن یاہو لیفٹ واشنگٹن ود نو گارنٹیز۔ کوئی ضمانت نہیں دی گئی ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں کہ بھائی ہم یہ کریں گے آپ کے لیے، وہ کوئی گارنٹیز نہیں ہے۔ نیتن یاہو ریچڈ واشنگٹن ود نو لیوریج فیسنگ ٹرمپ who was now at the height of the power, leaving the meeting without any guarantees۔ نیتن یاہو اس طرح پہنچا کہ اس کے پاس کوئی لیوریج نہیں تھی، یعنی اس کی حکومت کمزور تھی، ایک سیٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ مطلب ایک ہوتے ہیں نا، آپ جب ڈیل کرنے جاتے ہیں ایک لیوریج، آپ کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، اور آگے سے ٹرمپ جو ہے ایٹ دا ہائٹ آف اٹس پاور ہے،
اینڈ پھر آپ دیکھیے یہ لائن ہے, when you look at the reality sitcom that took place in the White House, کہ یہ ایک سٹ کام سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا, اور اگر آپ دیکھتے ہیں حقیقی انداز میں کہ اس میں کیا ہم نے گین کیا کیا ہے, اسرائیلی ہیرٹس کی رپورٹ لکھ رہی ہے, was there any mention of Saudi normalization that you recalled? That wasn't. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو تھنک ٹینکس ہیں مغرب کے, اسرائیل کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نارملائزیشن از دی گارنٹی آف اسرائیلی ایگزسٹنس. جنگی تیاری یہ نہیں, نارملائزیشن یعنی بینگ انٹیگریٹڈ ٹو دا ریجن, کہ ریجن کے لوگ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, یہی اسرائیل کی ایگزسٹنس کی ضمانت ہے, وگرنہ وہ لمبا عرصہ قائم نہیں رہ سکتا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے یہاں پر کوئی سعودی نارملائزیشن کے حوالے سے کوئی بات سنی, اس کے اوپر کوئی آگے پروسیڈ کرنا سنا؟ کہہ رہا نہیں. Was there any allusion to attack on Iran? کیا ہمارا جو سب سے بڑا خواب ہے کہ ایران کے اوپر حملہ ہوگا, کیا ایسا کچھ وہاں سے سامنے آیا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے؟ There wasn't. بالکل نہیں. Was there any reference to Trump understanding that Israel need to completely annihilate Hamas after 6 months of not doing so? کیا یہ بات اب واضح ہو گئی ہے, یا اس کے اوپر کوئی پراپر کوئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے, یا ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی اس میں ہمیں کوئی یقین دہانی کروائی ہے کہ حماس کو تو ہر صورت میں ہم ختم کریں گے, اور کیسے کریں گے, اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے there wasn't. مطلب نہ حماس کا خاتمہ, نہ ایران کے اوپر حملہ, نہ بینگ انٹیگریٹڈ ٹو دا ریجن, اس کے اوپر کوئی آگے پروگریس. تو اچیو کیا کیا مجھے بتائیے, سوائے اس کے کہ وہ سارے پلان جو سارے بیک لیش ہو گئے اور خود ڈیمیج کر گئے, ٹرمپ کو بھی اور اسرائیل کو بھی. اسرائیل کو اس صورت میں ڈیمیج کیے کہ سارے کیپٹل سے فلسطین کی آواز اٹھی, اور مغرب کے اندر, امریکہ کے اندر وہ ڈیبیٹ اور اگنائٹ ہوئی جس نے ایڈریس کیا کہ اسرائیل کی کیا جسٹیفیکیشنز ہیں. یعنی اسرائیل کو خطرے والی جو ڈیبیٹ ہے, بھئی اسرائیل ہمارے لیے خطرہ ہے, وہ ڈیبیٹ اور اگنائٹ ہوئی. تو پریکٹیکلی جو ہے وہ گین کیا, یہ بنیادی بات ہے. اور یہاں پر پھر آپ دیکھیں نا, یہ وہ اصل ریالٹی ہے کہ جہاں پر وہ چاہ کر بھی ہیلپ نہیں کر پا رہے. یعنی کیا ویسٹ یا امریکہ, کیا ٹرمپ اسرائیل کی مدد نہیں چاہتا, یا وہ گریٹر اسرائیل نہیں بنانا چاہتے؟ ان کو فلسطینیوں سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ مطلب ہر صورت میں جانا چاہیں گے. لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے, وہ سینیریو پیدا ہو گیا ہے, ریزسٹنس نے وہ جنگ لڑی ہے جس میں آن گراؤنڈ اسرائیل کو ڈیفیٹ کر دیا ہے. تو جب ہارا ہوا, گراؤنڈ کے اوپر ہارا ہوا اسرائیل, اب اس کی فتح بیانات کے ذریعے کیسے ہو جائے؟ یعنی اب مسئلہ کیا درپیش ہے کہ اسرائیل کی جو ایبسلیوٹ پاور ہے اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے حاصل کرنا ہے, اس کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرنا ہے. ایبسلیوٹ پاور اسٹیبلش کرنے کے لیے ریزسٹنس کا خاتمہ ضروری ہے. حماس, حزب اللہ, ہوتیز, ان سب کا, ان کے خلاف جنگ کے لیے کبھی امریکہ سوچتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اپنی فوجیں بھیج دیں, لیکن پھر جب اس کو وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ بھی پاسبل نہیں ہے. اسرائیلی فوج کا حزب اللہ, حماس, ہوتیز کو ختم کر سکتی ہے, اگلے 100 سال تک نہیں کر سکتی, بلکہ جو ہی جنگ شروع ہوگی آپ دیکھیں گے اندرونی خلفشار اور بہت ساری چیزیں اسرائیل کے خلاف اور تیز ہو جائیں گی, باقی محاذوں کے اوپر بھی چیزیں اور فاسٹ ہو جائیں گی اگینسٹ اسرائیل. تو ایبسلیوٹ پاور کیسے ریسٹور ہوگی مجھے بتائیے اسرائیل کی؟ یہ اس وقت ویسٹ کو, امریکہ کو, اسرائیل کے اتحادیوں کو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے. اور اس میں وہ چاہ کر بھی نہ تو کوئی اپنی ڈائریکٹ, آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ ریزسٹنس نے کتنی بڑی جنگ لڑی ہے. اور ان تھنک ٹینکس کی, یعنی وہ جو پیچھے لوگ تھے, اور وہ حسن نصر اللہ, اور وہ یحییٰ سنوار, اور وہ سارے, ٹھیک ہے, جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے کتنی بڑی جنگ لڑی ہے. یعنی اگر پہلے دن کوئی اسٹیٹ اسرائیل کے خلاف اتر جاتی تو پہلے دن یورپ اور امریکہ سے فوجیں آ جاتی. تو اسٹریٹجی پہلے دن سے کیا تھی کہ اسرائیل کو آئسولیٹ رکھنا ہے, وہ سینیریو نہیں پیدا ہونے دینا کہ وہاں سے کوئی فوجیں جو ڈائریکٹلی اسرائیل کی مدد کو آئے. یہ بات ہم نے اس سے پہلے کی بھی تھی. تو یہ کتنی بڑی اسٹریٹجی ہے کہ آج نہ امریکہ, نہ برطانیہ, نہ فرانس, نہ جرمنی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسرائیل کی ایبسلیوٹ پاور کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیج سکے. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جہاں پر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر اسرائیل کی بے وقوفیاں ہیں, کبھی یورپ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. ابھی نیتن یاہو نے کیا کہا ہے, سعودی عربیہ ہیز لاٹس آف لینڈ, لیٹ اٹ کریٹ پیلسٹینین اسٹیٹ. سعودی عرب کے پاس بہت لینڈ ہے, لہٰذا وہاں پر فلسطینی ریاست بنائے. تو اچھا ہے, میں کہتا ہوں بڑا اچھا بیان دیا ہے. ان کو بھی ذرا ان کی عقل بھی ٹھکانے آنی چاہیے, اور اس طرح کے بیانات اسرائیل سے اور آنے چاہیے ان کے خلاف, تاکہ ان کی بھی جو عقل ہے وہ پوری طرح سے ٹھکانے آئے. ایران نے پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے امریکہ کے ساتھ نیگوسیشنز, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پر کوئی حملہ شملہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا
تو پھر ہم یہ امام خامنائی کی اسٹیٹمنٹ آئی، ہم پوری طرح سے جواب دیں گے. نیگوسیشنز ود the US have no effect on solving problems. There should be no talks with the US. If US threatens our security, we will threaten its security. ہمارے پر حملہ ہوگا تو ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے. یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے، یہ وہ حقائق ہے، یہ وہ ریالٹی ہے، یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس میں آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کہاں فٹ ہو رہا ہے، اسرائیل کیا فاتح ہو رہا ہے، اسرائیل کیا اچیو کر رہا ہے، اسرائیل کہاں پر مضبوط ہو رہا ہے. اور چاہے فائٹ ہو رہی ہے چاہے فائٹ نہیں ہو رہی، دونوں صورتوں میں سچویشن اگینسٹ دا پیلسٹینینز، اگینسٹ دا ریزسٹنس نہیں جا رہی ہے، اگینسٹ دا US امپائر اینڈ اگینسٹ دا اسرائیل جا رہی ہے. اور جو بھی اسرائیل کے ساتھ نتنیاہو کے پلانز کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنا نقصان، مطلب یورپ تو فارغ ہو گیا نا. اس وقت اگر کوئی کھڑا ہو سکتا تھا تو ٹرمپ تھا، یورپ تو فارغ ہو گیا نا، اس نے تو وہ پیچھے ہٹ گیا. تو ٹرمپ کتنی دیر مزید کھڑا ہوگا؟ ہر سٹیٹمنٹ کے اوپر آگے سے آپ ریاکشن پوری دنیا کا دیکھیں. اور خود امریکہ، بھائی امریکہ کے اندر یہ جو تحریک کا آغاز ہو رہے ہیں نا، وہاں پر ڈیبیٹس آگے بڑھ رہی ہیں. ٹکر کارلسن جیسا بندہ وہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو ریویو کرو، اس کے ساتھ ریلیشن کی ہماری حقیقت کیا ہے، ہمیں ریویو کرنا چاہیے، آنیسٹ ہونا چاہیے ہمیں. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے راز رگا کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.